अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, आपका आज की कुरानी मजलिस में इस्तकबाल है। आज हमारी 19वीं कुरानी मजलिस है। इस बारे में 3 सूरतें हैं, सूरतुल फुरक़ान, सूरतुल शुआरा और सूरतुल नम्ल। और इन तीनों सूरतों का जो मरकज़ी मौजू है वो एक है तकरीबन, और वो है कुरान मजीद को झुटलाने वालों के साथ मुकालमा। जो लोग कुरान मजीद को झुटला रहे हैं उनके दलाइल या उनके सवालों का जवाब या उनके रवैये को बयान करना। तो इसमें पहली सूरत सूरतुल फुरक़ान है, जिसमें अल्लाह ताला की अज़मत का बयान है। तबारका तबारका कह के 3 मरतबा इसमें तबारका वाली आयत आई है। ये इस सूरत का एक नुमाया फीचर है। मुख्तलिफ सूरतों की कुछ नुमाया चीज़ें होती हैं जिससे उस सूरत की एक शख्सियत नुमाया होती है। तो इस सूरत में तबारका को थोड़ी थोड़ी देर बाद 3 मरतबा जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला की अज़मत के हवाले से, अल्लाह ताला की निशानियों के हवाले से कुरान मजीद को कलाम हक़ बताया गया है। और जो लोग कुरान मजीद को झुटला रहे हैं, कुरान मजीद का मजाक उड़ा रहे हैं और कुरान मजीद के बारे में ये कह रहे हैं कि ये गढ़ी हुई बात है, तो उन सब लोगों को गोया कि इस हवाले से मुतवज्जे किया गया है कि वो एक बहुत अजीम ज़ात, अल्लाह ताला की जो अजीम ज़ात है, बाबरकत ज़ात है, जिसने कुरान नाजिल किया है, वो उसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। इसी तरह से आखिर में अल्लाह के वो बंदे जो कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं, तो उनकी सिफ़ात बयान की गई हैं और उनके बारे में ये बताया गया है कि वो जब उनको अल्लाह की आयतें सुनाई जाती हैं तो वो अंधे बहरे नहीं हो जाते हैं और ढिठाई के साथ, हठधर्मी के साथ उसका इनकार नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप सूरह फुरक़ान में देखेंगे। उसके बाद फिर सूरत शुआरा है, तो इसका भी मौजू वही है। लोग जो हैं वो कुरान मजीद को झुटला रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर ईमान लाने की दावत दे रहे हैं और बेकरार हैं इस बात के लिए कि लोग ईमान ले आएँ। इस सूरत में मुख्तलिफ़ कौमों का जिक्र है और इस हवाले से जिक्र है कि बाज़ लोग ईमान लाते हैं और बाज़ लोग ईमान नहीं लाते। बहुत तफसील के साथ फ़िरौन और हज़रत मूसा का वाक़या बयान किया गया है और उसमें ख़ास तौर से जादूगरों के ईमान लाने के वाक़े को बहुत ज़्यादा तफसील के साथ नुमाया करके बयान किया गया है। गोया एक फ़रीक़ वो हो सकता है जो कि जादूगरों का फ़रीक़ है और वो ईमान ले आया, जबकि वही दूसरे बहुत से लोग जो झुटलाने वाले थे। आगे फिर इसी तरह से मुख्तलिफ कौमों के हवाले से बात है। और फिर आखिर में एक बहुत अहम बात ये बताई गई है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि ये शायरी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह कलाम इलाही नहीं सुना रहे हैं बल्कि वो शायरी कर रहे हैं, तो ये बताया गया कि शायरी करने वालों के पीछे जो चलते हैं वो दूसरी तरह के लोग होते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले वो दूसरे लोग हैं। तो जो मुत्तबईन हैं, इत्तिबा करने वाले फॉलोवर्स, उन्हीं में के दरमियान मुआवजना करके ये फ़ैसला हो सकता है कि गढ़ा हुआ कलाम है, इंसानी कलाम है, या ये अल्लाह ताला का कलाम है, हिदायत है। उसके बाद सूरतुन नम्ल है। सूरतुन नम्ल में भी कुरान मजीद का जिक्र बहुत नुमाया है। यानी इस सूरत में 4 मरतबा लफ्ज़ अल कुरान आया है। मुख्तलिफ हवालों से ये बताया गया है कि कुछ लोग होते हैं जो वही इलाही पर ईमान लाने के रास्ते में रुकावट बनते हैं और कुछ लोग वो उस रुकावट को पार कर लेते हैं, कुछ लोग उस रुकावट को कबूल कर लेते हैं। जैसे मलके सबा, तो उसको रोका तो गया था, यानी रुकावट उसके सामने भी थी कि कौम कुफ्र की हालत में है तो वो कैसे ईमान ले आए, लेकिन वो उसने बिल आखिर उस रुकावट को पार कर लिया और आगे बढ़ गई, ईमान ले आई। जबकि बाद दूसरी कौमों का जिक्र किया गया आगे कि जिन्होंने रुकावटें खड़ी की और उसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला का अजाब उन पर आया और ईमान की तौफीक उन्हें नहीं मिली। ये जो सूरत नम्ल है, ये भी दरअसल इसका भी असल मौजू जो है वो कुरान की तरफ दावत है और कुरान के रास्ते में रुकावट बनने वालों को सख्त तंबीह है। तो ये पारा नंबर 19 का एक ओवरव्यू है मुख्तसर। अब इसके बाद फिर सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू होगा। सूरह शौरा आयत नंबर 128।
تو اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں. اور تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لاحاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے خیسر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ قوم عاد کو نبی کی جو یہ ڈانٹنے والے انداز میں جو تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر اونچے مقام پر ایک لاحاصل یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیا یہ آیات آج کے دور میں بھی وہ ہوتی ہے کہ وضاحت کریں؟ آپ کا سوال قوم عاد سے متعلق ہے، اور ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی پرومیننٹ برائی تھی. قوم عاد میں جو برائی تھی وہ دکھاوا، ایکسٹرا ویگنزا، میٹیریلزم، کیپٹلزم، یہ ان کی برائی کو آج کی اصطلاح میں ہم بیان کر سکتے ہیں. قرآن بڑی عمارتوں کو بنانے سے منع نہیں کرتا، قرآن اچھے گھر بنانے سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ آدمی کی عقل مندی یہ ہے کہ اس کی جتنی ضرورت ہے ویسا گھر بنائے. یہ تو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ عبث بناتے تھے، پرپز لیس بناتے تھے. اگر آج کوئی بلڈنگ 50 فلور کی بناتے ہیں اور پرپز کے ساتھ بناتے ہیں تو وہ اس آیت کے تحت ممنوع نہیں ہے. وہاں تو صرف اپنے لیوشنس کو اظہار کرنے کے لیے، اپنے پیسوں کے اظہار کے لیے بناتے تھے، اور اس طرح سے بناتے تھے جیسا کہ لعلکم تخلدون، ہمیشہ ان کو رہنا ہے. آپ کا جو سوال ڈاؤن ٹو ارتھ آ کر ہم جو گھر بناتے ہیں اس کے بارے میں، تو اس کے سلسلے میں میرا پرسنل اوپینین ہے کہ آدمی کو بہت سمپل اور چھوٹا گھر بنانا چاہیے، اس کی ذات کے لیے، اس کی زندگی کے لیے. آگے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں بچے کہاں رہیں گے، ان کا شوق کیا ہوگا، اس زمانے کی ضروریات کیا ہوں گی. تو ہم آگے کے بچوں کے لیے جو پیسے چھوڑ جانا چاہیے یا کسی اور شکل میں چھوڑ جانا چاہیے، ایسے ایسے گھر بناتے ہیں ہمارے ہاں. بعض جگہ میں بھی گیا تھا ایک سفر پر، اتنا بڑا گھر لگتا ہے کہ بہت بڑی لاڈجنگ ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے. تو یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ آدمی چھوٹا گھر بنائے، ضرورت کے مطابق بنائے اور اپنے لیے بنائے. اس کے بعد بچے جو اپنی مرضی سے بنائیں، جیسے چاہیں بنائیں. تو یہ جو ہے ہماری لائف سٹائل ہو، ہماری سادگی ہو اور ضرورت کے مطابق ہو. سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں کسی شخص کا ذکر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں جو اس کے عمل رہے گا، اس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوگا کہ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. ایک عام بات کہی جا رہی ہے، لیکن ایک جگہ یعنی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ آیت ابن ابی بن خلف کے بارے میں ہے، اور کہ وہ ایمان لے آیا تھا. بعد میں عقبہ بن ابی محیط کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا جو دوست ہے وہ ایمان لے کر آیا، تو اس نے اپنے دوستوں کو سمجھایا، اور وہ دونوں پھر یعنی جو پہلے ایمان لایا تھا اس نے کفر کر لیا، اور پھر بدر میں معاملہ یہ ہوا کہ دونوں مارے گئے. تو یہ بعض افراد اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے خاصا شگف رکھتے ہیں کہ قرآن کے جو ایک یعنی عام آیتیں ہیں جن میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا بلکہ ایک عمومی بات کہی گئی ہے، اس کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی جو آفاقیت ہے وہ کسی شخص کے تعلق سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے بیان ایک عام انداز میں کرتا ہے، اس کے معنی گہرے ہوتے ہیں. جب ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں تو بہت نقصان ہم کو اٹھانا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اس میں کیا حد ہونی چاہیے کہ قرآن کو کس طرح سے جو ہے ہم سمجھیں. قرآن مجید میں جو باتیں عمومی الفاظ میں کہی گئی ہیں تو اس کو عموم ہی پر محمول کرنا چاہیے، کہ اگر کہیں قیامت کے دن کافروں کا بیان ہے تو کافروں کا بیان ہے، ظالموں کا بیان ہے تو ظالموں کا بیان ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ظالم اس دن اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا یہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا.
میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھیے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا ہے اسباب نزول کے حوالے سے جو ان کی گفتگو ہے ان کی مشہور کتاب الفوز الکبیر میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیت تو اپنے عموم پر ہے، جنرل آیت کا مفہوم جو ہے بالکل عام اور جنرل ہے۔ اب اس میں کسی یعنی راوی یا کسی مفسر نے یہ دیکھا یہ آیت فلاں واقعے پر منطبق ہوتی ہے یا فلاں شخص پر منطبق ہوتی ہے، تو اس نے کہا اس آیت سے فلاں شخص مراد ہے، تو فلاں شخص مراد ہے یا فلاں شخص کے سلسلے میں نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ آیت اسی سے متعلق ہے، کسی اور سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ اس شخص کے حالات پر منطبق ہو رہا ہے۔ تو یہ انطباق والی بات ہوتی ہے جس کو وہ سبب کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، وہ سبب نزول نہیں ہوتا ہے، وہ گویا کہ اس کا انطباق ہوتا ہے، ایک انطباق اس کا کہ اس پر بھی انطباق ہو گیا، کسی اور پر بھی ہوگا، اور وہ سارے لوگ جنہوں نے ایسا کیا ہوگا، ہر وہ شخص جو کسی دوست کے بہکاوے میں آ گیا ہوگا اور اس نے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا ہوگا، وہ سب کا حال قیامت کے دن یہی ہوگا۔ اس میں عقبہ ابن ابی معیط بھی کرے گا کہ وہ ابی ابن خلف کو راضی کرنے کے لیے وہ کیوں دین سے پلٹ گیا یا رسول کا راستہ چھوڑ دیا، اور اس میں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے افسوس کرنے والے اور حسرت کرنے والے۔ ایک ہے آیت کے الفاظ کو سمجھنا، تو وہ اصل ہے، اور اس کے بعد آیت کا انطباق کیا کیا لوگوں نے لیا ہے اس کے لیے آپ وہ دیکھیں گے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائے۔ تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم ذکر کرتی ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ انتظام کرے، تو جو 7 فوارے نکلتے ہیں لاٹھی مارنے پر، ایسا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ان کی قوم جب مانگ رہی ہے کوئی نشانی ایسی کھلی ہوئی تو ایسا معجزہ نہیں دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہوتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں بڑی تعداد میں، اور ایک فطری بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنا زیادہ جان ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ایمان ہی لانا ہے تو ہم کوئی نشانی نازل کر دیتے جس سے لوگ دیکھتے ان کی گردنیں جھک جاتی اور سب کو مومن بنا دیتے۔ لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ عقل سے غور و فکر سے کام لیں۔ دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ کچھ معجزے وہ ہوتے ہیں جو بڑے معجزے ہیں اور ان کے انکار کے نتیجے میں قوم پر عذاب آتا ہے، اور کچھ جو ہے مائنر سائنس ہوتے ہیں جو رسول کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں۔ دو الگ الگ ہے۔ آیت کبریٰ کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی جس سے سانپ بن جائے اور ید بیضا، یہ 2 آیت کبریٰ ہیں۔ باقی جو ہے وہ رسول کی عظمت کے لیے اور بہت سی نشانیاں دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ عطا کیا جو آفاقی معجزہ ہے، ٹائم لیس معجزہ ہے، اور حسی معجزہ جسے چھو کر دیکھے وہ نہیں ہے، غیر حسی معجزہ ہے۔ نشانیوں کو دینے کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی معجزہ دیتا ہے اور کوئی قوم مانتی نہیں تو پھر عموماً اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے عموماً۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ ان میں سے بہت بڑی تعداد ایمان لائے گی اور دنیا میں ایمان کا پرچم بلند کریں گے، اس لیے ویسی نشانی نہیں دکھانا چاہتا تھا جس نشانی کے آنے کے بعد لوگ رد کر دیں تو ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ خواہش نفس کو خدا بنانا، کیا یہ بھی شرک کے درجے میں آتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس آیت میں بھی ترجمہ اور تفسیر کا معاملہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، اگر ہوتا اتخذ ہواہ الہ تو ترجمہ ہوتا صاف صاف کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہاں پر کہا گیا اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے معبود کو اپنی خواہش بنایا۔ تو اس کا وہ ترجمہ جو
ہم کو زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اپنی خواہش کے مطابق خدا بنائے، جس نے اپنی خواہش کے مطابق خدا بنائے، خواہش کو خدا نہیں بنایا بلکہ خواہش کے مطابق خدا بنا لیے. کسی کی خواہش ہوئی کہ سورج کو خدا بنا لے تو سورج کو خدا بنا لیا. کسی کی خواہش ہوئی کہ اس طرح کا ایک بت ہونا چاہیے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے. کسی کو دل میں یہ آیا کہ نہیں خوفناک قسم کا چہرہ ہونا چاہیے تو اس طرح کا بت بنا کے اس کو خدا بنا لیا. تو اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں نے معبود گڑھ لیے اور معبود بنا لیے. تو اور یہی ہوتا رہا ہے ہمیشہ. شرک جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا ہے کہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے مطابق جو چاہتے ہیں بناتے ہیں. اس رویے پر چوٹ کی گئی ہے. How did the ants know Sulaiman alayhi salam's name? Some people say that ants should not be crushed, quoting this ayah. Is this correct? What household parasites can we kill and what we shouldn't, according to in the light of Sunnah? Also, one more thing. We don't know about the world of jinns, but here Allah Ta'ala makes us glimpse through it by saying that the jinns are capable of bringing the throne of Saba to Sulaiman alayhi salam, and there is one who has knowledge of scripture who can bring it in a twinkling of the eye. So my understanding is that from this whatever Allah has made apparent to us, that they possess such powers even now and not just during the time of Sulaiman alayhi salam. تو یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ہی مخصوص چیزوں سے نوازا تھا. پرندوں کی زبان ان کو سکھائی گئی تھی اور جنوں کو ان کے قبضے میں دیا گیا تھا. ہوائیں ان کے مطابق کر دی گئی تھی. غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں ان کو عطا کی گئی تھیں. ان میں سے ایک صلاحیت یہ بھی تھی کہ وہ مختلف جو زمین کی مخلوقات ہیں جاندار ان کی وہ آواز سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے. تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا بات ہو رہی ہے. اور جہاں تک خود اس چونٹی کی بات ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے حضرت سلیمان کا اور ان کے لشکر کا نام لیا ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ دیکھو وہ ایک لشکر آ رہا ہے انسانوں کا، جلدی سے اندر چھپ جاؤ اور تم دب نہیں جاؤ، کچل نہیں جاؤ. اور وہ حضرت سلیمان کا لشکر تھا. تو قرآن نے جب بیان کیا تو نام لے لیا، چونٹی نے جب کہا ہو تو نام نہیں لیا ہو. زبان میں اس بات کی گنجائش موجود ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ اس سے چونٹیوں کو کوئی خاص تقدس حاصل ہو گیا اور ان کو مارا نہیں جائے یا ان کو اگر ان سے کوئی نقصان ہو رہا ہو تو ان کو گھر سے، یعنی وہ جو ساری تصورات ہیں تو ان تصورات کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے قرآن مجید کے ان واقعات کو پڑھتے ہوئے کہ یہ اصل میں جنوں کی طاقت نہیں تھی. یہ طاقت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں کی طاقت کو استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، لیکن جنوں کے پاس خود اپنے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زمین پر کوئی تصرف کر سکے. تو زمین پر جو تصرف ہے اس کا اختیار صرف انسانوں کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، جنوں کو بھی نہیں ہے. البتہ جنوں کے اندر جو طاقت ہے، جیسے ہم ہاتھی کی طاقت کو استعمال کر کے اور اس سے بہت سا کام لے سکتے ہیں، لیکن ہاتھی خود وہ کام نہیں لے سکتا ہے. اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جنوں کی طاقت، ہواؤں کی قوت وغیرہ وغیرہ ان سب کا استعمال کر کے کچھ کام لیتے تھے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوت دی گئی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے رخصت ہو جانے کے بعد اب وہ قوت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. یعنی وہ فی نفسی ان کے اندر یہ قوت نہیں تھی کہ وہ کسی کا عرش لے جائیں اور کسی کا تخت اٹھا لے، کسی کو جو ہے چارپائی سے گرا دے سوتے میں. تو یہ سب ہم نہیں مانتے. سورہ نمل میں ہم کو جو ہے سلیمان علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم ہوتا ہے. اس میں جو ہے ملکہ سبا کا بھی ذکر ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے حکمران تھی وہ، تو دور حاضر میں کیا ایک عورت حکمرانی کر سکتی ہے، یا پھر وہ جو ہے شریعت محمدی میں اس کی کیا اجازت ہے کہ وہ قائد مطلب لیڈر بن سکتی ہے کہ نہیں. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصے میں ہم کو جادو کا عنصر بہت زیادہ نظر آتا ہے.
تو شریعت محمدی میں اس کی کیا ہدایات ہیں؟ جب قرآن نے تعارف کرایا ہے ملکہ سبا کا، اور جو لب و لہجہ ہے قرآن کا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تحسین کی گئی، اپریشیٹ کیا گیا، ایک اچھی رولر تھی، رعایا پرور تھی. دنیا میں پہلی مرتبہ ڈیم ٹیکنالوجی کو اس نے ایجاد کیا، مڈ ڈیمز اس نے بنائے. دنیا میں کہا جاتا ہے پہلی مرتبہ کینال اریگیشن کو اس نے ایجاد کیا. اور یہ میں انجینئرنگ کی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. انجینئرنگ کی کتابوں میں جو تاریخی باتیں ہیں ان میں سے یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ بہت دور رس تھی، انوویٹو تھی، کریٹو تھی. اور قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اس زمانے میں خوشحالی تھی، باغات تھے. اب اس کے بعد اسلامی تاریخ میں بھی بہت سی خواتین حکمران رہی ہیں. فاطمی ڈائناسٹی بہت مشہور ہے. یمن میں ملکہ اروا تھی اور وہ دعوتی وفود بھیجتی تھی، اور اسی نے پہلا وفد بھیجا ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کے لیے، جو گجرات میں آ کر لینڈ ہوا. اس سلسلے میں کوئی دو ٹک بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی لوگوں میں اتنا برداشت کرنے کا، تحمل کرنے کا یارہ نہیں ہے. البتہ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، اس کو پڑھیں. وہ ہے دی ٹرائل آف بے نظیر. اس کتاب میں رفیق زکریا صاحب نے ایک ایلیگوریکل طرز میں لکھا ہے، یعنی خیالی ایک کورٹ سجایا ہے. اس میں کورٹ میں 7 یا 8 ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف عورت حکمران بن سکتی ہے کہ نہیں، اس کے وکلا آ کر بات کرتے ہیں، یس کے حق میں، نو کے حق میں. اور امام غزالی، امام بخاری، اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہے. یہ دراصل ان کی کتابوں سے کاپی پیسٹ کیا ہے انہوں نے ان جملوں کو، اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں امام غزالی کا ججمنٹ سنایا ہے. اس میں یہی بتایا ہے، ہمارے علماء کا جو اوپینین ہے اس کو انہوں نے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ رولر نمبر 1 نہیں بن سکتی. اس کے نیچے حکومت چلانے کے بے شمار ادارے ہوتے ہیں، اور ان سب میں وہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے. یہ اوپینین اس کتاب میں آپ کو ملے گا. محترم سامعین الحسن صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ رولر نمبر 1 نہیں بن سکتی، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ رولر نمبر 1 بھی بن سکتی ہے. اس کے خلاف کوئی ہمیں مضبوط دلیل نہیں ملتی ہے. ایک مشہور روایت ہے کہ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، کہ کوئی قوم کامیاب نہیں ہوگی اگر اس کا اقتدار کسی عورت کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہمیں اس صورت میں، سورۃ النمل میں، یہ نظر آتا ہے کہ ایک عورت کے ہاتھ میں اقتدار تھا اور اس کی قوم بامراد ہو گئی، کامیاب ہو گئی. تو ایک عورت وہ اقتدار حاصل کر کے وہ اپنی پوری قوم کو بامرادی اور کامیابی کے راستے پر لے جا سکتی ہے. اس کی مثال قرآن مجید نے دی ہے نا. تو یہاں پر رولر نمبر 1 ہے وہ اپنے ملک کی. اس لیے وہ جو حدیث ہے وہ ایک خاص سیاق میں ہے، صرف ایک خاص ایران کی ایک خاص عورت کے سلسلے میں جو اس وقت جس کو بادشاہت ملی تھی، صرف اسی کے سیاق میں ہے، اور باقی اور کوئی ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. تو ایک اسلامی ریاست میں مردوں اور عورتوں دونوں کو یکساں حقوق اور اختیارات حاصل ہوں گے. سورہ شورا کی آیت نمبر 224 سے ہمارا سوال یہ ہے کہ شاعروں کی پیروی، اس میں کہا گیا کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ شاعری کوئی غلط چیز ہے یا بری چیز ہے یا غیر پسندیدہ چیز ہے. یہ آیت ہمیں کس طرف رہنمائی کرتی ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں کیسے غلط فہمی ہو گئی کہ اس آیت میں شاعروں کی مذمت کی گئی ہے. شاعروں کی تو مذمت کی نہیں گئی ہے، شاعروں کی اتباع کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے. کہ شاعروں کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، شاعروں کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں، وہ کیا ہے، گمراہ لوگ ہوتے ہیں اور ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. تو یہ شاعروں کے فالوورز کے بارے میں بتایا گیا ہے، شاعروں کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے. تو اس میں اصل میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے
وہ لوگ جو ہے جو سیاق کلام ہے تو وہ لوگ الزام لگاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ شاعر ہیں. تو اس کا جواب ایک تو دیا گیا، کیا شاعروں کے جو متبعین ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے متبعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں؟ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ ایک بہت اچھا انسان بن جاتا ہے، ساری برائیوں سے توبہ کر لیتا ہے، کسی طرف بھٹکتا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شخصیت میں کوئی بھٹکنے والی بات نہیں ہوتی ہے، صاف نظر آتا ہے کہ ایک سیدھے راستے پر چل رہا ہے. تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے؟ کیونکہ شاعروں کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں یعنی عام انسانوں کے پیچھے، تو انسانوں کے پیچھے چلنے والے وہ تو گمراہیوں کے شکار ہوتے ہیں، اور نبی کے پیچھے چلنے والا تو کسی گمراہی کا شکار نہیں ہو رہا ہے، بہت اچھے راستے پر چل رہا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر موازنہ ہے، اور اسی لیے آگے بھی کہا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا الی آخر تک. تو یہ نبی کے متبعین ایسے ہوتے ہیں اور شاعروں کے متبعین ایسے ہوتے ہیں. تو متبعین سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو یہ رسول ہے یا شاعر ہے. دوسری بات اس میں ایک اور بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ قابل اتباع جو ہے وہ صرف رسول کی ذات ہے. جو رسول کی اتباع کرے گا وہ سیدھے راستے پر رہے گا، اور جو رسول کی اتباع چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرے گا، جیسے اس زمانے میں جو ثقافتی طور پر تہذیبی طور پر جو رہنما مانے جاتے تھے وہ شاعر ہوتے تھے اور ان کے پیچھے لوگ چلتے تھے. تو اتباع کے لائق انسان نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ ادیب ہوں، چاہے کوئی اور ہو. تو کسی بھی طرح سے آپ دیکھ لیں تو اس میں شاعروں کی یعنی نفس شاعری کی مذمت نہیں ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے شاعر ہوئے جنہوں نے کہ اسلام کی بہت خدمت کی. ان کے بارے میں قطعاً یہ بات نہیں صادق آتی ہے جو اس آیت میں کہی گئی ہے. آیت میں نہیں کہا گیا کہ شعراء غاوی ہوتے ہیں، شعراء بھٹکتے ہیں. شعراء کی جو پیروی کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، کسی بھی انسان کی پیروی کرنے والے ایسے ہی ہوں گے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن اور آپ کے پیغام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے جو طرح طرح کے دلائل لائے گئے، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کے ماننے والے صحابہ کرام کا کیا کریکٹر تھا، ان کی پوری تصویر کشی کی گئی. تو اس پر ان کی ایک مفصل کتاب ہے کہ یہ صحابہ کرام کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا، یعنی رسول کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. میرا سوال سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے ہے. اس میں فرمایا گیا ہے کہ خدا کے وہ بندے ہیں جو آہستہ آہستہ چلتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آہستہ چلنے کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا کہ جب کوئی گفتگو کرتا ہے ان سے کوئی جاہل آدمی تو ان سے یہ کہتے ہیں سلام. تو جیسا کہ یہ کہ آج کے ٹائم میں کہیں پہ میڈیا میں بھی کوئی بھی کیسا بھی سوال کرتا ہے تو سلام کرنے کا انٹرپریٹیشن کیا ہے اور آہستہ چلنے کا انٹرپریٹیشن کیا ہے. عباد الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کے بندے، بڑی محبت کے ساتھ یہ ٹائٹل دیا گیا ہے. جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں، پرسنالٹی ٹریٹس جسے کہتے ہیں، شخصیت کی جھلک ہے، کچھ بیہیویئر ہے جو بتایا گیا کہ مومن کا بیہیویئر کیسے ہوتا ہے. اس کے برعکس جو عباد الرحمن نہیں ہوتے ان کا بیہیویئر انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. عباد الرحمن کے بارے میں پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے نیچر میں ہمبلنس ہوتا ہے، اور اس کا بالکل ایگزیکٹ اپوزٹ ایروگنٹ ہے. ایروگنٹ آدمی کی چال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی ایروگنٹ ہے، اور ہمبل آدمی جب چلتا ہے، بولتا ہے، مجلس میں جاتا ہے تو ہر جگہ اس کا ہمبلنس ظاہر ہوتا ہے. اور یہ پرسنالٹی کی ڈگنیٹی ہے. مغرور اور متکبر لوگ اچھے نہیں لگتے، سوائے ان کے اطراف جو ان کے حوالی موالی ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور پسند نہیں کرتا مغروروں کو. تو جتنا آدمی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، ہمبل ہوگا، سمپل ہوگا، اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. تو رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ رحمان کے بندے جو ہے وہ آرگومنٹیٹیو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے جو کسی حد پہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک لیول تک آدمی سمجھائے گا. جب آرگیومنٹ انٹلیکچوئل لیول سے نیچے اتر جائے، ایٹ پرسنل لیول ہو جائے، موکری پہ آ جائیں، ایموشنل ہرٹ پہ آ جائیں، جھگڑے پر آ جائیں، غصے پر آ جائیں، تو مومن جانتا ہے اس کا لمٹ کہاں تک ہے. آرگیومنٹ میں پروفس، دلائل، عقل،
اس تک وہ بات کرے گا. اس کے جب آرگیومنٹ اس سے نیچے اتر جائے تو کہے گا بھائی میرا لمٹ ختم, میں چلتا ہوں, خدا حافظ. تو یہ آدمی کو ریپو کٹ کرنے کی صلاحیت آنا چاہیے. میں نے پرسوں ہی بتایا تھا, ریپو بلڈنگ اور ریپو انٹرپشن, یعنی ریپو کٹ کرنا. کب ہم کسی سے بات کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اور بات شروع کریں, اور کسی جگہ جا کر بات کو ختم کرنے کی صلاحیت آنا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ 2 صفات ہیں, اور آگے اور بہت سی صفات ہیں. ہماری 19ویں مجلس کا اختتام عمل میں آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے.